जमात ने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक में क्या किया, केपी और पंजाब में क्या किया, और साथ साथ आपके सामने इसलिए ये रखना जरूरी है कि सिंध में हमारी जमात ने किन चीजों पर आवाज उठाई और सिंध में क्या नहीं हुआ, ये इसलिए कि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है। आप सबको पता है कि कराची में और सिंध में सिंध की आवाम ने हमें एक भारी मैंडेट दिया है यहां से, और जो हमारे पब्लिक नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, तो इनको जवाबदेह हैं ये सिंध के अवाम को, हम भी जवाबदेह हैं, मेरे लीडर भी जवाबदेह हैं, और ये डायरेक्टली जहां से इलेक्ट होके आए हैं इनसे सिंध की अवाम पूछती है कि वफाक में आपकी हुकूमत है, ये तो हमें बताते हैं वफाक हमें पैसे नहीं देता, तो क्या वाकई आपकी वफाकी हुकूमत सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक बर्पा किए हुए है? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते सिंध की? तो क्योंकि ये जब भी मिलते हैं ये सिंध की हलीम आदिल शेख साहब हों या हमारे दूसरे दोस्त जितने भी हैं मेरे साथ, हमारे सीनियर रुकन बैठे हुए हैं पार्टी के, जितने भी रुकन हैं, ये जब भी हमें मिलते हैं, ये फोन पे बात होती है, तो हमेशा तकाजा कोई ना कोई सिंध की आवाम के लिए होता है। तो आपके सामने ये रखना बड़ा जरूरी है कि एक दफा दूध का दूध पानी का पानी हो कि असल में हो क्या रहा है। तो मैं आपके सवालों के जवाब में, हम वहां बताते रहते हैं पंजाब में क्या हुआ, हम कहते रहते हैं 12 हॉस्पिटल बन रहे नए, हम कहते रहते हैं 12 यूनिवर्सिटीज नई बन रही हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि जो 5 साल में सड़कें बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, वो हम पहले 2 साल में वो सड़कें नई कंप्लीट कर चुके हैं पंजाब में। हम आपको अभी बता रहे हैं कि 27,000 स्कूलों को प्राइमरी से अपग्रेड करके मिडिल या हाई बनाया जा रहा है। हम आपको बेशुमार बातें वहां से बताते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बताते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिंध के बजट की, और सबसे पहले मैं बात करूंगा बिलावल जरदारी साहब पे। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्जाम लगाया और ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा टैक्स जमा करने में नाकाम हुई। फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये बिलावल जरदारी साहब का एक इल्जाम था कि फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि बिलावल जरदारी साहब को फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स पूरे, यार ये जरा खामोशी रखिए प्लीज, पीछे भी कैमरों के, और मेहरबानी करके ये जो दोस्त पीछे खड़े हैं आप भी खामोशी रखिए प्लीज। तो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है कि 57.5% जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है, और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, शायद उसमें कोई आईफोन कोई और चीजें ऐसी आती होंगी, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के, और वो फिर एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से उस केस में भी आपने देखा कि वो मैं तो कैश ऐसे लेके गई थी, मेरे तो भाई के पैसे थे, वो मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही किसी को छोड़ने गई थी, मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही फिरने तुरने गई थी, वो आपने बयानात सारे सुने थे। तो ये बाहर चला जाता था सारा पैसा, और जो रही सही कसर थी वो जरदारी साहब अपने जहाज में डाल के जो 52 ट्रिप्स पे गए, वो जो 5,200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये ले उड़े। अब मैं आता हूं टैक्स की तरफ, नंबर्स एंड फैक्ट्स के साथ। बिलावल जरदारी साहब ने कहा फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करती, और जिससे फिर हम खा नहीं पाते क्योंकि अवाम पे तो लगाना नहीं है। पिछले साल इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट करना था उसका जो इन्होंने एस्टीमेट रखा था खुद अपने लिए, हमने नहीं, इन्होंने अपने लिए एस्टीमेट रखा था 128 अरब का। कितना जी? 128 अरब का। और इन्होंने कलेक्ट कितना किया? 105 अरब। और अगर आप पंजाब को देखें
जहां पर हमारी हुकूमत है तो हमने 27% इंक्रीज किया जो अपना रखा था पिछले साल का हदफ। हमने वहां टैक्स को कलेक्ट करने का अपना हदफ इंक्रीज किया। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो आप तमाम लोगों को पता है कि वहां पे भी हमने इंक्रीज किया। हमारा 39 पिछले साल, आप इनके पिछले साल के नंबर की मैं बात कर रहा हूं, हदफ की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ हदफ की बात नहीं कर रहा, दोनों बातें कर रहा हूं। जो पिछले साल कलेक्ट हुआ उससे फेडरल ने भी इंक्रीज किया, पंजाब में जो हदफ रखा था उससे भी इंक्रीज किया, और केपी की सिचुएशन भी आपके सामने है। कोविड के दौरान उनकी परफॉर्मेंस भी टैक्स में इनसे अच्छी है। तो आप इतने नकम्मे हैं कि आपसे अपना टारगेट सेट किया हुआ नहीं रखा अबूर होता। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप उस रेस में फर्स्ट आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। भागते भी नहीं, आप जरा चहलकदमी करते हुए ही फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये आपके इन नंबरों से भी यहां है कि जिस रेस में आप अकेले भागे, तरस आता है आप पे, आप उसमें भी फर्स्ट नहीं आते, उसमें ही अबूर कर ले अपना रखा हुआ नंबर। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इन्होंने जो टारगेट रखा था वो 50 अरब का रखा था। कितना जी? 50 अरब का। और जो इन्होंने कलेक्ट किया या हासिल किया वो 40 नहीं किया, 30 नहीं किया, 20 नहीं किया, सिर्फ 12 अरब किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके फुट नोट में ये डाल दिया। मैं नहीं ये कह रहा, ये दोबारा मैं बता रहा हूं, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात झूठ है या सच है, ये मुझे नहीं पता। सिंध गवर्नमेंट कह रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने 30 बिलियन इसमें से बहरिया टाउन से लेना है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे कि वो 30 अरब कब लेना है, वाकई ही लेना है या उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डर का सिर्फ इसमें, उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, या सच्ची बात है कि 30 अरब उनसे लेना है। ये कह रहे हैं कि 30 अरब उनसे लेना है। अच्छा चलें, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी कोताही भी मान लेते हैं। आज इधर आपकी कोताही भी मान लेते हैं, लेकिन आप मजे की बात यह है कि अगले साल ये क्या करते हैं। अब आपके रिसीवेबल है ना, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। एक शख्स से आपने पैसे लेने हैं, अगर आपके जायज पैसे हैं, अगर आपने वाकई पैसे लेने हैं और वो आवाम का पैसा है और आपके बाप का पैसा नहीं है, तो आप अगले साल के जो आपका हदफ है उसमें से आपने उसको बिल्कुल ही हदफ कर दिया, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। आप अगले साल में 50 अरब से इस साल 12 पे आए, सिर्फ कलेक्ट किया, और अगले में आप स्टेट में आपने टारगेट ही 24 अरब का रख दिया। तो भाई ये क्या हो रहा है? इस तरह तो बाप का मुल्क समझ के भी नहीं चलाया जाता। इस तरह तो डाकू चोर भी मुल्क को नहीं लूटते जो आप कर रहे हैं। ये आप कर क्या रहे हैं, आवाम को तो बताएं। एक तरफ आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्स कलेक्ट नहीं पूरा कर पाती और हमें हिस्सा कम देती है, और दूसरी तरफ आपकी अपने हालात ये हैं। तो क्या सिंध की आवाम की कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या सिंध की आवाम लावारिस है? नहीं, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन होती क्यों है? अपोजिशन इसलिए होती है जो आपके वहां पर मेंबरान जो हरकतें करते हैं गालियां देने के लिए गंदी नहीं, अपोजिशन होती है बजट के ऊपर ये चीजें सामने लाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए, आपके गले में ये ढोल डालने के लिए कि आप बताएं कि ये आप कर क्या रहे हैं। और हम आपसे ये बार बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एक एक रुपया मिलता है उसका आप जवाब दे हैं, वो आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। इसमें एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। सिंध की एडीपी डेवलपमेंट बजट जो होता है, आप बताते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, यही आप सुनते हैं ना, वफाक ने हमें पैसा नहीं दिया। आपने यही सुना होगा, सारे दोस्तों ने यहां बैठे हुए हैं, मैं गलत नहीं बात कह रहा।
تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کم پڑ گئے, ہم نے کوئی اسکیمیں کرنی تھی. یہی مطلب ہوتا ہے یار میں نے کوئی کام کروانے تھے. میری عوام کے جیکب آباد کے اسپتال میں گدھے بندھے ہوئے ہیں. آج کل تو بلاول کو گدھوں سے بڑا پیار ہے. وہ جن لوگوں نے سندھ اندرون کا دورہ نہیں کیا انہیں نہیں پتا کیوں پیار ہے بلاول کو گدھوں سے. جس نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہو اسے جب بلاول گدھوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں اسمبلی میں تو اسے پتا ہوگا کہ بلاول کیوں گدھوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں کیوں پیار ہے. کیونکہ آپ کسی ہسپتال جائیں, کھانے جائیں, اسکول جائیں, اس میں گدھے بندھے ہوئے ہیں. اب میری بات کو طنز نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کسی انسان کو گدھا کہہ رہا ہوں. واقعی گدھے بندھے ہوئے ہیں. وہ والے گدھے جو لد کرتے ہیں وہ والے گدھے بندھے ہوئے ہیں واقعی وہاں. تو اگر تو آپ نے ہسپتال بہتر کرنے ہیں, آپ نے اسکول بہتر کرنے ہیں, آپ کا ایک پلان ہے اپنی عوام کے لیے کوئی ریسکیو ایمبولینس کی سروس دینے کی, اور آپ نے وہ چیزیں رکھی اور سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, تو آپ وجہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جی ہمیں پراپر طریقے سے پیسہ نہیں دیا, ہمارے پروجیکٹ رک گئے. انہوں نے اپنا ترقیاتی اسکیمیں جو دی تھی وہ 155 ارب کی دی تھی. کتنی جی؟ 155 ارب کی دی تھی. اور مکمل کتنی کی انہوں نے؟ صرف 100 ارب کی. 55 ارب تو جو اسکیمیں دی تھی ان میں نہیں لگا سکے. یہ مطلب اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ جو خود سے کہا کہ ہم نے یہ کام سال کے اندر کرنا ہے اور اس کے پیسے رکھے اور ان کے پاس پیسے موجود تھے, یہ 155 ارب میں سے صرف 100 ارب خرچ کر سکے ہیں. 55 ارب اس میں بھی باقی پڑا ہوا ہے. اب آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں. آپ کو جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. بار بار یہ بات آپ نے بلاول زرداری کے صاحب سے سنی, آپ نے مراد علی شاہ صاحب سے سنی. پچھلے سال ان کے پاس جو کیش پڑا تھا اکاؤنٹ میں, کیش, یہ میں کہیں پہ پڑا ہوا بات نہیں کر رہا, جن کے پاس کیش پڑا تھا, کیونکہ ان کا سارا دھندا ہی کیش کے ساتھ ہے نا. تو جو یہاں کیش پڑا تھا وہ 30 ارب پڑا تھا. وہ 30 ارب کیش پڑا تھا. اب کیونکہ فیڈرل نے انہیں پیسے نہیں دیے, سال کے آخر پہ یہ رو رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیش کم ہو جانا چاہیے تھا نا. اس کیش میں سے عوام کے لیے پیسے خرچ ہونے چاہیے. آپ کو پتا ہے اس سال کیش کتنا پڑا ہے سال کے اینڈ پہ؟ 65 ارب. 35 ارب اور اضافہ ہو گیا کیش میں. یہ کیش کا دھندا آپ کا ہے کیا؟ یہ کون دیتا ہے تمہیں یہ جھمکے؟ کہاں سے لاتی ہو یہ جھمکے اور کس کے پاس رکھتی ہو جھمکے؟ یہ کیش رکھا کیوں ہے؟ کیا کسی بینک میں رکھا ہوا ہے؟ کیا کسی ایسے بینک میں رکھا ہوا ہے جہاں سے کیش پہ کچھ ملتا ہے؟ تو یہ آپ کو جواب تو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ روتے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے اپنے کاغذات دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس 30 ارب تھا اور اب آپ کے پاس 65 ارب ہے, تو اس کا مطلب کیش میں تو آپ لتڑے پتلے تھے. تو پھر عوام پہ کیوں نہیں لگایا؟ کتے کے کاٹے کی ویکسین کیوں نہیں لیتے آپ ان پیسوں سے؟ یہ کیش قبر میں لے کے جانا ہے آپ نے اپنی. اب میں آگے آتا ہوں. انہوں نے سندھ پولیس, اکثر تقابلی جائزہ لیتے ہیں, سندھ پولیس کی کیا حالت انہوں نے کی ہوئی ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں, آپ لوگ سٹوریز بھی کرتے ہیں. سندھ پولیس کے لیے انہوں نے 102 ارب رکھے, کیونکہ پولیس اتنا زبردست کام کر رہی سندھ میں. ان کے پاس گاڑیاں, اکوپمنٹ, وائرلیس, انویسٹیگیشن کا سارا کام اتنا زبردست ہے پورے سندھ میں کہ پیسے بچ گئے, لگا نہیں سکے. یہ 102 ارب رکھا اور صرف 93 ارب خرچ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں. تو بھائی کیوں نہیں خرچ کیا؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ کدھر مصروف تھے آپ؟ آپ آگے دیکھتے ہیں. ایگریکلچر, پانی چوری کی بات کرتے ہیں, ہاری کی بات کرتے ہیں, کسان کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت کے 5 سال میں, فیڈرل حکومت جب تھی ان کی, آبادی 2 سے 2.5% پہ بڑھ رہی تھی, خوراک میں فصلوں کی ییلڈ میں بڑھوتری 1.1% تھی. تو قلت تو آج آنی تھی اناج کی,
اور وہ جو نون والے ان کے 5 سال میں آبادی 2 سے 2.5% پہ بڑھ رہی تھی اور خوراک کی ییلڈ 0.68% پہ بڑھ رہی تھی. تو امپورٹ تو ہونا ہے خوراک میں آج, جو یہ کسان کا کر کے گئے. انہوں نے کسان کے لیے کیا کیا وہ سن لیں. ایگریکلچر کے لیے انہوں نے 14 ارب رکھے تھے اور خرچ کتنے کیے؟ کیونکہ کسان یہاں کا چھوٹا کسان جو ہے وہ تو بہت زبردست ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو تو کوئی چیز چاہیے, نہ قرضہ چاہیے, نہ بیج میں ہیلپ چاہیے, نہ کوئی اور مسئلے ہیں. اس میں سے بھی 4 سے 5 ارب روپیہ بچا لیا گیا, 9 سے 10 ارب خرچ کیے گئے صرف. اور ایک اور آپ کو فیکٹ دیتا ہوں, ہمارے معزز ایم پی اے نے اسمبلی ہال میں دیا, لیکن میڈیا کی نظر ان کی وہ گدھے والی بات زیادہ ہو گئی, وہ جو فیکٹ تھا وہ دب گیا, تو دوبارہ روشناس کروا دوں کہ کراچی کے اندر ٹریفک چلان کی مد میں 85 کروڑ آتے ہیں. صرف کراچی شہر میں جو چلان ہوتے ہیں ٹریفک کے, آپ کا بھی ہوا ہوگا کبھی نہ کبھی اگر پریس کارڈ نہیں چلتا تو تقریباً 85 کروڑ روپے ہوئے. اور پورے سندھ میں جہاں ہم نے ہمیشہ سنا بڑے بڑے وڈیرے لینڈ لارڈ جاگیردار ہیں, وہاں پر پورے سندھ کی جو ایگریکلچر ہے اس سے ٹیکس جو کلیکٹ ہوا وہ 61 کروڑ ہے. صرف کراچی کے لوگ اپنی موٹر سائیکل گاڑیوں کے اوپر جو چلان دے رہے ہیں وہ 85 کروڑ ہے. اور یہ سارے وڈیرے جو ایگریکلچرل ٹیکس دے رہے, میں غریب ہاری کی اور اس کی بات نہیں کر رہا, اس کو تو ٹیکس لگانا نہیں چاہیے, چھوٹے ذمہ دار سے کیا ٹیکس لینا ہے, میں یہ سارے مگرمچھوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پورا ٹیکس جو دیا ہے سال کا وہ 61 کروڑ ہے, اور اسی ایگریکلچر کے لیے رکھا جاتا ہے 14-15 ارب اور خرچ کیا جاتا ہے 10 ارب. آگے چلتے ہیں سبسڈی, بڑا رولا ڈالتے ہیں نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, ہم غریب کو پیسہ دیتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. 700 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے سبسڈیز میں رکھا ہے. کتنا جی؟ 700 ارب, جس میں سے فیڈرل گورنمنٹ سندھ کی عوام کو بھی احساس پروگرام ہو یا دوسرے بجلی کے پروگرام ہو, سب میں وہ سبسڈی ان کے حصے سے زیادہ مل رہی ہے. احساس پروگرام میں آبادی کے لحاظ سے 22% حصہ بنتا تھا, لیکن جو ڈسپرس کیے گئے وہ 32% کیے گئے. کیوں؟ احسان نہیں, سندھ کے عوام ہمارے بھائی ہیں, ہم ہیں, اس لیے کہ یہاں غربت زیادہ ہے اندرون سندھ میں, تباہ زیادہ کیا اس کو انہوں نے. 13 سال ہو گئے ان کو یہاں پر, اور اس سے پہلے بھی لوٹ مار کرتے ہوئے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسی حکومت, ایسی پارٹی جو کہتی تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان دیں گے, ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو لوٹ مار ہوئی اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی کیونکہ قرضے چھوڑ کے گئے تھے, اس میں جب فیڈرل حکومت 700 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے, سندھ حکومت کا کارنامہ دیکھیے ذرا, صرف 12 ارب روپے کی جو سبسڈیز ہیں وہ صرف 12 ارب روپے کی دی گئی ہیں. اور یہ کووڈ کے دوران ہے, جب پنجاب ہو بھلے کے پی ہو بھلے فیڈرل گورنمنٹ ہو, جب لوگوں کو کیش بھی دیا گیا, لوگوں کے چھوٹے میٹر کے اوپر بل بھی 3-3, 6-6 مہینے کے دیے گئے, اس سال میں ان کے حالات دیکھ لیں کہ صرف 12 ارب سبسڈی دی اور دوسری طرف فیڈرل نے 700 ارب دی. اور یہ یہاں بوتھے لگاتے ہیں, پنجابی میں ہم بوتھا کہتے ہیں شکل کو, یہ اپنے بوتھے لگاتے ہیں. جب احساس پروگرام کا پیسہ بٹ رہا ہوتا ہے اس 700 ارب میں سے, یہ صرف 12 ارب رکھ کے اپنے بوتھے لگاتے ہیں, شکلیں لگاتے ہیں کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں. اصل ان کی اصلیت یہ ہے. ٹرانسپورٹیشن, کراچی آیا ہوں پہلے بھی, ابھی بھی آیا ہوں, جو عالی شان ٹرانسپورٹیشن یہاں پر ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے 15 منٹ کے اندر کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہاں جو اورنج ٹرینیں چل رہی ہیں, جو میٹرو ٹرینیں چل رہی ہیں, میں ان پہ بھی کوئی فخر نہیں کر رہا جو یہاں چل رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی کمر توڑی ہوئی ہے, لیکن کچھ تو بہتر ٹرانسپورٹ ہو سکتی تھی نا. ادھر بھی پیسہ کھانے کا انتظام کیا گیا, وہ ٹرانسپورٹ وہاں بھی بہت سستے میں آ سکتی تھی. لیکن میں ان کی آپ کو کرتوت بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرانسپورٹ کے لیے رکھا گیا
539 ملین. اور خرچ کتنا کیا گیا؟ اس میں خرچ کیا گیا صرف 311 ملین. اور آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اگر پنجاب سے میں معذرت چاہتا ہوں 5 ارب رکھا گیا اور خرچ کیا گیا 3 ارب. پنجاب کی صرف اورنج ٹرین کی سبسڈی سال کی 12 ارب ہے. معاف کیجیے گا. پنجاب میں جو 3 میٹرو ہے ان کی سبسڈی 10 ارب کے قریب ہے. وہ درست نہیں ہے ماڈل، میں مانتا ہوں، وہ بھی لوٹ مار کر کے گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے صوبے ٹرانسپورٹ پہ کیا لگا رہے ہیں. بی آر ٹی کو دیکھ لیں، وہاں سبسڈی نہیں ہے لیکن ٹرانسپورٹ کیسی ہے. وہ ایک بہتر منصوبہ ہے لیکن اسے میڈیا کی نظر کیا گیا کہ ہمارے وہ دوست اسے صحیح طریقے سے میڈیا میں پروجیکٹ نہیں کر سکے. وہ صرف ایک بی آر ٹی نہیں تھی، پورے شہر کا پلان تھا. لیکن آپ کے سامنے یہاں ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اس کے بعد 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہے. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو. پیسہ وفاق سے صوبوں کے پاس آئے، صوبے اسے لوکل باڈیز کو دیں تاکہ عوام کی ترقی ہو. لوکل باڈیز کو انہوں نے جو پیسہ دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ تقریباً 78 ارب رکھا گیا اور خرچ ہوا صرف 17 ارب. کتنا جی؟ 17 بلین. 17 ارب. 78 ارب رکھا گیا اور خرچ صرف 17 بلین ہوا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں بجٹ آتا ہے، جو پیسہ ملتا ہے اس کا صرف 10% تھا یہ جو انہوں نے رکھا تھا اور پھر بھی خرچ نہیں کیا. ہیلتھ سروسز، اس میں یہ 20 بلین کو انہوں نے کووڈ پہ خرچ کیا. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کس چیز پہ کیا. جو کٹس تھی، جتنا سامان تھا، وہ تو سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا تھا. ویکسین کا یہ ایک ٹیکہ نہیں لے سکے. 750 لوگ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے. یہ ہیلتھ پہ انہوں نے 20 ارب کووڈ کے کھاتے میں ڈالا ہے. یہ ہے کوئی نہ کوئی کرونا. ویسے وہ کون سے والا کرونا ہے جو اردو انگریزی میں بولتا ہے وہ والا کرونا ہے، کوئی اور کرونا ہے، مجھے نہیں پتا. ہے کوئی نہ کوئی کرونا ہے. یا تو کوئی اسٹینفورڈ سے پڑھا لکھا کرونا ہے، کوئی نہ کوئی کرونا ہے. یا وہ جو 3 کا ٹرائکا ہے جنہوں نے ابھی ٹی وی پہ آ جانا ہے. ایک کا سردیما ہے. وہ آپ کبھی ویڈیو کو آدھی سپیڈ پہ چلائیں تو وہ چلتے نہ لگتا ابھی سوئے ہوئے ہیں، کچھ باتیں منہ میں کر جاتے ہیں. کچھ ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں. اور ایک کا سر 1.5 پہ ہے، انہوں نے تیز چلنا ہوتا ہے. تو تینوں طرف کا سر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ابھی وہ آ جائیں گے تینوں سروں میں یہ جھوٹ بکھیرنے کے لیے اور بات کوئی نہیں مانیں گے. اپنا جواب نہیں دیں گے. یہ کہیں گے آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. اور بھائی اپنا جواب دینا جو آپ کو بات کہی ہے. ہمیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. آگے ایجوکیشن ہے، کیونکہ سندھ کے جو اسکول ہیں اور سب کچھ ہے اس میں تو معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے 3-4 ہیڈز ہیں، ان میں کسی میں بھی جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ 80% سے زیادہ خرچ نہیں کیا. ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں 41 ارب رکھے 36 خرچ کیے. پرائمری ایجوکیشن میں 78 ارب رکھے 65 کیے. کیونکہ سندھ کے پرائمری اسکول تو بالکل برابر چلے گئے نا مشیگن کے، الینوائے کے. تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اسکاٹ لینڈ کے برابر ہے یہاں کے اسکول. تو انہوں نے کہا پیسہ بہت رکھ دیا، زیادہ رکھ دیا، سندھ کے اسکولوں کے لیے خرچ نہیں کرنا. کالجز کیونکہ بچے بہت جا رہے ہیں، 20 ارب رکھا، صرف 18 ارب خرچ کیا. سوشل ویلفیئر 27 ارب رکھا، جس میں سے یہ احساس اور اس پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں. 27 رکھا اور صرف 23 ارب خرچ کیا. اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے. اور وہ آخری بات یہ ہے، میں نے سب سے پہلے ان پہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے اپنا ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں کیا. یہ جواب دوں، میں نے پنجاب کا بتایا، کے پی کا بتایا. وفاق نے اس دفعہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا. اس ٹیکس کو زیادہ کلیکٹ کرنے کی وجہ سے تقریباً ان کو پچھلے سال وفاق سے ملے تھے 725 ارب. کتنے جی؟ 725 ارب.
اس دفعہ وفاق کی پرفارمنس کی وجہ سے، ان کی نہیں، وفاق کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو کتنے پیسے ملے؟ 884 ارب. یہ 158 بلین، 158 بلین. اور یہ 158 بلین کتنا ہے پیسہ زیادہ؟ یہ اگر پورے جو آپ کا سندھ کی پوری ہیلتھ کی سروسز ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ پیسہ 132 رکھا ہوا تھا آپ کی پوری صحت کے لیے. سارے صوبوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیے، یہاں آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں دیے گئے کیونکہ یہاں لوگ بیماری نہیں ہوتے. سندھ میں مجھے اس کی حرکتوں سے پتا چلا، سندھ میں تو کسی کو بیچارے کو بیماری نہیں ہوتی، تو ہیلتھ کارڈ کی یہاں ضرورت نہیں. 132 ارب انہوں نے ہیلتھ کے لیے رکھے تھے. ہم نے انہیں 158 ارب زیادہ دیے پچھلے سال کی نسبت ہماری پرفارمنس کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ انہوں نے اس 158 ارب میں سے 70 بلین تنخواہوں میں اضافہ کیا اور نام اپنا لیا. 70 بلین جو تنخواہوں میں اضافہ کیا وہ اس پیسے میں سے کیا جو فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہونے کی وجہ سے یہاں آیا، اور اس میں سے 15 بلین پینشن میں اضافہ کیا جو اضافے کی مد میں دیا، اور سینہ ٹھوک کے کریڈٹ خود لے رہے ہیں. آپ نے خود پیسے اکٹھے کیے تھے جس کے کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. تو میں سندھ کی عوام کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سر کے اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیے اپنی پرفارمنس بہتر کر کے، تو یہ اس پیسے میں سے دے رہے ہیں. ان کے حالات تو آپ کو بتا دیے کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کا ریونیو رکھا کیا تھا اور کلیکٹ کیا تھا. اور یہ جو انہوں نے اس پیسے میں سے استعمال کیا ہے، یہ جو ہم نے انہیں 158 ارب دیا، اس میں سے تنخواہیں اور پینشن بڑھانے میں انہوں نے 58% استعمال کیا، جو کہ 70 ارب تنخواہوں میں چلا گیا اور 15 ارب جو ہے وہ پینشن میں چلا گیا. اور یہاں کریڈٹ لے رہے ہیں جیسے کہ ان کا کریڈٹ ہے تنخواہیں بڑھانا. یہ تو ایسے ہی ہے، آپ اپنے مینیجر کو جہاں آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں آپ 2 لاکھ روپیہ دے دیں، اس سب کی تنخواہیں ڈبل کر دے اور کریڈٹ لے میں نے ڈبل کر دیا، اور بھائی آپ کو پیسے آئے آپ نے ڈبل کر دیا. تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر چیز میں فیلئر ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے لیے بڑا سکون ہوتا ہے کہ صوبہ اچھا پرفارم کر رہا ہو. آپ کی توجہ ملک کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں پہ پرفارمنس ٹھیک نہ ہو. آپ کی اس بری پرفارمنس پہ ہمیں سندھ میں نالی، سڑک، گٹر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے، جس کے لیے 18ویں ترمیم میں 884 ارب آپ کو ملنے ہیں. یہ 884 ارب اسی چیز کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس سے ابو کر رہی ہے. اور یقین کیجئے اس سے پنجاب میں پنجاب سے ہوں، اس سے پنجاب میں بڑی تشنگی ہے. پنجاب پوچھتا ہے کہ پہلے سال آپ نے 34 ارب دیے جب سندھ کو 50 ارب کے قریب دیے، دوسرے سال آپ نے تقریباً میرا خیال ہے 36 ارب دیے، پھر بھی سندھ کو پیسے اس ٹائم حصے سے زیادہ تھے، پنجاب سے زیادہ تھے جو فارمولا پنجاب میں تھا. اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے، میں یہاں پنجاب کا مقدمہ نہیں لڑ رہا لیکن اپنے سندھی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہمیں خوشی ہے اگر کوئی کچھ پیسہ ادھر سے ادھر لگ جائے، کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا گھر ہے. یہ بھی یہ لکیریں ہیں تو ہم سارے ایک ہی، لیکن آپ پہ نہیں لگتا یہ ایان علی لے اڑتی ہے. تو پنجاب کو ہمارے تینوں سالوں میں کم پیسہ ملا. یہ پہلا سال کا جو بجٹ ہے اس میں پنجاب کو ہم اپروپریٹ جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے اوپر اپروپریشن کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن اور آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے پورا ملک اس کی تکلیف میں ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف میں اندرون سندھ کے انسان ہیں اور کراچی کے بھی. آپ ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں لیکن جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ کوئی پوری نہیں کرنا چاہتے. آپ کو ویکسین کی تو فکر ہے جو آپ پیسے لے کے لگا رہے ہیں، جو آپ نے سب سے پہلے اشرافیہ کو لگا دی، جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے ساری ویکسین آپ کے حصے سے زیادہ پرووائڈ کی، آپ اس میں تو تنقید کرتے ہیں. کتے کے کاٹے کی ویکسین کس نے لینی ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ری تھنک کرنا پڑے گا. اور کل بلاول زرداری کہہ رہے تھے کہ وفاق اب
وفاق یہاں مسنگ ہے, وفاق یہاں کچھ نہیں کر رہا. اگر آپ وفاق کو اتنا مس کرتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجئے کہ آپ نااہل ہیں, آپ یہاں حکومت نہیں کر سکتے. وفاق ٹیک اوور کر لے گا اور بڑے اچھے سے خیال رکھ لے گا, ٹرانسپورٹ بھی سیدھی کر لیں گے, باقی چیز بھی سیدھے کر لیں گے. آپ کے سوالات. گرین لائن کو صوبائی میں 6 ماہ کے اندر بھی آپ پہنچے گئے تھے, مکمل ہونا تھا. 3 سال ہو گئے آپ کو ٹرانسپورٹ کی بڑی فکر ہے کہ گرین لائن ابھی تک مکمل نہیں کر سکا. سینسر کو دوسرا مسئلہ ہے کہ تاجوں کے ساتھ مل کے آپ نے اس کو اپروو کیا. اس کے علاوہ خان صاحب یہاں آ کے 162 ارب کا کبھی وعدہ کر کے جاتے ہیں, کبھی 1100 ارب کا وعدہ کر کے جاتے ہیں. وفاق کی بجٹ یہ جو آئی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی, صرف 2 دن کے منصوبے تھے. باقی وہ پنجاب کی سڑکیں نالیاں وہ سب کچھ مطلب اس میں شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے رویے آپ کے سندھ کے ساتھ ہوئے ہیں. پانی کی چوری کا آپ کے اوپر الزام ہے, اور بھی کئی الزامات ہیں. بھی آپ پر صوبے کو حصہ نہیں دیتے. آپ بجائے اپنی وفاق کی کارکردگی بتانے کے آپ صوبائی حکومت پہ آ کے حملے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ وفاق بڑا ہوتا ہے, بڑا بھائی ہوتا ہے, تو بڑے بھائی کا فرض ہوتا ہے چھوٹے بھائیوں کو سنبھال کے ساتھ لے کر چلنا. لیکن آپ لوگوں کے رویوں سے تو یہ لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ آپ کی اس میں جورسڈکشن میں نہیں ہے, آپ کی حدود سے باہر ہے. تو یہ رویے کب آپ تبدیل کریں گے اور سندھ کی طرف توجہ کر دیں گے کہ وہ منصوبہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ڈیلے ہوا. 2018 میں الزامات بتائے گئے کہ اس میں کرپشن ہوئی. ابھی 2021 آپ تقریر کرنی ہے یا سوال ہے کوئی؟ سوال کیا دوبارہ بتائیے, تو میں بھول گیا ہوں. آپ نے اتنی لمبی تقریر کی نہیں تھا, یہ تو مجھے لگا کہ وہ غنی صاحب تقریر کر رہے ہیں یا کوئی اور تقریر کر رہا ہے. سوال پوچھے. پھر لمبا ہو گیا, پھر مجھے یاد بھول جانا. شارٹ سوال کیجیے. تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ وفاق کہاں کھڑا ہے. نہیں لے لیتے. ہاں اچھا, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیونکہ یہاں رہتے ہیں اور آپ انہی کی تقریریں سنتے ہیں, تو آپ کے سوال میں بھی مجھے وہی جھلک آئی. لیکن سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے ایک مومنٹ کے لیے لگا کہ سعید غنی بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے, کیونکہ ساری باتیں وہی تھی, اور کیونکہ وہ ذرا کم پڑھے لکھے ہیں, آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ نے آج ان کی ہیلپ بھی کر دی. اب تقریر کے لیے ٹاکنگ پوائنٹس نہیں بنانے پڑیں گے, جو باتیں کہیں وہی ریپیٹ کرتے ہیں. میرے خلاف پریس کانفرنس ہو گئی, تو ایک تو آپ کا میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو ٹاکنگ پوائنٹ دینے کے لیے. اب جواب یہ ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کا منصوبہ تھا تو نواز شریف خود ہی پورا کر جاتے, وہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ وہ تو راتوں رات کر کے اپنے لیے ووٹ لینے کے لیے ہر چیز پوری کر دیتے تھے. ہمیں ملک جس حالات میں ملا تھا, ہم نے ایک دفعہ بھی NFC سے کم حصہ نہیں دیا. مراد علی شاہ صاحب نے پچھلی NEC میں بھی یہ بات اٹھائی, اور اسد عمر صاحب جو آپ ہی کے شہر کے رہنے والے ہیں, انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ انہیں غلط ثابت کیا اسی ٹیبل پہ, اور انہیں بتایا کہ اگر NFC میں سے کسی کو کم ملا تھا, جو سوری PSDP میں, NEC سے تو آپ کو پتا ہے سب کو برابر ملنا ہے آبادی کے لحاظ سے. سینسس پہ آپ شور کر سکتے ہیں, وہ کوئی بھی صوبہ کر سکتا ہے, شور بنانے کو تو کوئی بات بھی آپ بنا دیں. PSDP میں سندھ کو زیادہ حصہ ملا پنجاب سے پچھلے 2 سال میں, اور یہ اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا. اس سال پورا سب کو ملا جتنا بنتا ہے, ایک پیسہ کم نہیں ملا. کیوں کریں گے بھائی؟ سندھ کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا, ہمارا اسٹیک ہے, ہم نے آگے سندھ میں حکومت قائم کرنی ہے. ہم کیوں سندھ کو ڈپرائیو کریں گے؟ ہم ان کی طرح کوئی ریجنل پارٹی ہیں, ہم نے بدین میں بھی ہونا ہے, ہم نے شکارپور میں ہونا ہے, ہم نے ٹھٹھا میں ہونا, وہ ہمارا گھر ہے. یہ کوئی پرائی جگہ ہے کہ ہم نے کم پیسہ دینا ہے؟ ہم تو زیادہ دیں گے, بڑھ کے آگے کام کریں گے. لیکن آپ کو بتایا 884 ارب ادھر سے آتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی میرے سے کہ آپ سندھ میں آ کے سندھ کی حکومت پہ حملہ کرتے ہیں. بھائی میں نے محمد بن قاسم والا حملہ تو نہیں کر دیا, میں نے تو سوالات ہی اٹھائے ہیں. اگر یہاں سوال پوچھنا بھی حملہ ہے تو پھر یہ بادشاہت ہو سکتی ہے, جمہوریت نہیں ہو سکتی. جب پیسہ ملتا ہے تو سوال تو ہم پوچھیں گے. اور اگلی بات آپ نے کی کہ کنٹرول کس حد تک کریں گے؟ مانیٹرنگ کا کنٹرول. دیکھیے جو پیسہ تو ہمارا ہے, ہم ان کو کیش نہیں دیں گے. لڑائی یہی ہے کہ ہمیں کیش دیں, لڑائی یہی ہے کہ ہمیں کیش دیں. ہم انہیں کیش بالکل نہیں دیں گے, بار بار بتا چکے ہیں. جو ان کے 18ویں ترمیم کے بعد جو قانونی طور پر
पैसा अजाफी आके फेडरल गवर्नमेंट यहां गटर सड़क सब कुछ ठीक कर रही है, वो इनको दे दें ताकि फिर आयान अली ले जाए। ये हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद वो प्रोजेक्ट करेंगे, भले देर से कर लें, कुछ तो लगेगा ना। रही बात आपकी पानी की चोरी की, देखिए इल्जाम लगा देना कोई किसी पे भी बड़ा अच्छा है। मैं कह दूं केपी ने चोरी कर लिया, फलां ने चोरी कर लिया। इन्होंने तमाम बैराजेस का विजिट किया, ये कहीं पे वो चोरी नहीं दिखा सके। आप लोग एक वक्त बना लें, मैं अभी आपको कह रहा हूं जर्नलिस्ट, अपने साथ एक कोई पानी का जो एक्सपर्ट है उसको रख ले। मैं आपका पंजाब हुकूमत की तरफ से आप मेहमान होंगे। जिन जिन बैराजेस पे आपने दौरा करना है, मोहसिन लगारी साहब हमारे जो इरिगेशन के वहां मिनिस्टर हैं वो आपको साथ लेके जाएंगे। और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं बगैर बताए तो आप मुझे बता दीजिए, वहां पहुंच के फोन करें और मुआयना करें। अगर चोरी हो रही हो तो जो सजा चोर की वो मिलनी चाहिए। जब बैराजेस पे दौरा हुआ तो वहां कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। वहां पर माना गया वजीर आजम की मीटिंग में कि तमाम सूबे ऐसे रेफरीज देंगे जो न्यूट्रल हों और वो ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। सिर्फ सिंध भागा उससे। सिंध का मतलब सिंध सूबा नहीं, ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भागी। उन्होंने अपने नुमाइंदे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सियासत करनी है। इनके वजीर आबपाशी का मैं बयान सुन रहा था कि ये दरिया के दरमियान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल रखिएगा, ये दरिया की जमीन पे कब्जा करते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने ये जाएगा और फिर कब्जा कर लेगा। तो ये ख्याल रखें, अब कर ली तो ये निशान लगाने गया होगा, वापस जाएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने दरिया का पेट कब्जा करेंगे, जैसे पहले करके जमीनें आबाद की अपनी और दरिया को तंग कर दिया। तो इन पे ख्याल रखिए, इन चोरों पे। आप अगला और सवाल ले लें। जी सर। मैं कुर्बान जाऊं आपके सवाल पे। अब इतना आदाद शुमार अगर मैं बता दूं तो आइंस्टाइन के नाम पे तो मेरा नाम रख दिया जाना है। भाई इसके लिए तो कोई किताब लेके आऊं प्लानिंग की तो आपके साथ बात करूं। नहीं, ये तो आपने एक ऐसा सवाल किया कि जो मेरा ख्याल है कोई भी मिनिस्टर, शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी ना जवाब दे सके। सामने आपको चीजें, हजारों प्रोजेक्ट है। आप कह रहे हैं कराची से कश्मीर तक हर प्रोजेक्ट, अच्छा कश्मीर तक हर। देखिए बात यह है, सिंध में अगर आप सिर्फ सिंध की बात करें तो जो प्रोजेक्ट सिंध ने दिए, ये मैं दोबारा आपको मजे की बात बता रहा हूं। एनईसी की मीटिंग में आपके फाइनेंस की तरफ से जो आपके बैठते हैं बड़े सीनियर मेंबर हैं, हमारे निसार खोड़ो साहब, उनको असद उमर साहब ने कहा कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो लाए और हमने अप्रूव ना किया। उनको ये पूछा गया, मैं मौजूद था वहां, कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। मंसूबे तो मैं कोई भी ले जाता, वहां अप्रूव करना पड़ता है ना लॉजिक के साथ। आप लॉजिक देते हैं तो वो गलत और सही होता है। तो उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया असद उमर साहब का उस प्लेटफॉर्म पे इस्तदलाल। उन्होंने सिर्फ एक बात की कि हमारा मंसूबा लेट लाए थे, जो डेडलाइन थी उसके बाद आया था। तो असद उमर साहब ने कहा फिर आपका कसूर है ना, काम आपको करना पड़ना था। तो हुजूर जो ये लेके आते हैं, जो ये मानते हैं, हम देते हैं, लेकिन ये काम तो करेंगे तो सोए रहते हैं। मुझे लगता था साईं कायम अली शाहिद होते थे, वो तो इनसे बेहतर थे। अब मैं कंपेयर करता हूं तो इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया।